बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम फोरम विद काशिफ मिर्ज़ा। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा इमरान बेग। आज की छह सुर्खियां जो हैं उनके ऊपर नज़र मारते हैं और इसके ऊपर बात करेंगे और हमेशा की तरह जनाब मेरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में काशिफ मिर्ज़ा, सीनियर एनालिस्ट पाकिस्तान से। तो सेनेट के इलेक्शन जो है इसकी डेट 3 मार्च को अनाउंस कर दी गई है और कागजात नामजदगी जो हैं आज और कल जमा करवाने का कहा गया है। पीर मंगल खत्मी फरिश्ते 23 फरवरी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया है। और फिर जनाब अगर बात करें हम सुप्रीम कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा को वज़ीर आज़म के मुतल्लिक़ केसेस की समाअत से रोक दिया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। और अगर देखा जाए तो ओपन वोट और ये जो डिस्कशन चल रही है और एक सेनेट इलेक्शन के मुतल्लिक एक जो वीडियो मंजरे आम पर आई है उसके ऊपर ही बात करेंगे। काशिफ मिर्ज़ा साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया। काशिफ मिर्ज़ा साहब, सेनेट इलेक्शन 3 मार्च को अनाउंस कर दिए गए हैं और कागजात नामजदगी भी शुरू हो गई है, आज और कल अनाउंस किया गया है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप मेरे नाजरीन को बताएं कि ये जो सेनेट इलेक्शन है अगर देखा जाए तो उस जो वीडियो मंजर आम पर आई है उसके बाद मुतनाज़ा नहीं हो गई। देखिए, सेनेट इलेक्शन आपको पता है माजी में भी अगर हम पाकिस्तान की तारीख उठा के देखते हैं तो ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का बहुत जबरदस्त एक मंडी लगती है और इसमें दो तरह की मंडी लगती है। पहले तो जो सेनेट के इलेक्शन लड़ने के लिए जो सेनेटर्स होते हैं उनकी टिकट, एंड देन आफ्टर उसके बाद जो है वो जो उसका कैंडिडेट होता है वो अपने आप को इलेक्ट करवाने के लिए, हालांकि इसमें पार्टी की पोजीशन वाज़ेह होती है, सबको पता होता है कि किस पार्टी की नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में क्या सिचुएशन है और उतनी ही सीट्स के मुताबिक उनकी एलोकेशन होनी है। अब जब आपको पता है कि एलोकेशन होनी है तो आपको जरूरत नहीं होती कि आपको मजीद हॉर्स ट्रेडिंग करने की, लेकिन चूंकि ये खुफिया बैलेटिंग के जरिए होता है तो उस वक्त इनको ये खदशा होता है तमाम पार्टीज को कि इनके कहीं जो हाउस ट्रेडिंग के थ्रू इनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो वोट हैं वो जो वोटर हैं बेसिकली वो नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली के जो वहां पे कैंडिडेट जो हमारे मेंबरान होते हैं वो उनको वोट करते हैं। तो वो फिर ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी मंडी लगती है जिनका अभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी इजहार किया है कि इसमें इनको 50 से 70 करोड़ रुपए तक की ये जो होती है ना सीटें, ये उस पर कैलकुलेशन होती है। तो यकीनन ये बात माजी में भी रही है। इसी वजह से आपने ये देखा कि सेनेट इलेक्शन के बारे में कहा गया कि आप जो आइन के जो आर्टिकल है 226 उसके तहत इलेक्शन जो होना तो खुफिया बैलेटिंग के जरिए है, लेकिन इमरान खान साहब और उसकी जो टीम है वो उसको खुद से भी ये खदशा है कि इस मरतबा उनकी सीटों में कोई प्रॉब्लम ना आए और वो जो है आसिफ अली जरदारी साहब एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर है पीडीएम के, अपनी जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक तो वो 41 सीटों के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कामयाब हो जाएंगे, ना सिर्फ कामयाब होंगे बल्कि वो अपना सेनेट का चेयरमैन भी मुंतखब करवा लेंगे। इस वक्त सवाल यह है कि इन 48 सीटों पर ये इलेक्शन हो रहा है और 50% जो होती है सीटें वो पहले फेज के अंदर होती है इलेक्शन और 50% का बाद में होता है जी। तो चूंकि फाटा को जम किया गया तो फाटा की जो सीटें हैं वो भी अभी इसमें शामिल नहीं, उसकी जो सूरत बननी लगा 48 सीटों में जो इमरान खान साहब ने जब ये बात की है 50 से 70 करोड़ की एक कैंडिडेट के हवाले से, तो ये बड़ी अलार्मिंग है। अच्छा, इसलिए पीटीआई की गवर्नमेंट जो है थ्रू उन्होंने आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उन्होंने एक रेफरेंस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, और जो सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल हुआ है वो आपको पता है कि वो इस वक्त ज़ेर समाअत और उसकी अगली हियरिंग मंडे को होनी है। और इसमें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने बड़ा इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया कि जो ये फैसला पहले से मौजूद हो गया तो क्या गवर्नमेंट उसका एहतराम करेगी। तो यहाँ पे उन्होंने साथ ये भी बात की है कि जो इलेक्शन कमीशन अपना काम जारी रखे लेकिन इलेक्शन डे से हम पहले इसका जो है फैसला दे देंगे। तो अगर तो दो ऑप्शंस है, द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस कि अगर तो ये फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट का पहले तो वाज़ेह हो जाएगा कि उसका तरीकाकार क्या, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आइन की जो आर्टिकल है 226 उसके मुताबिक होगा फिर तो वही पुराना तरीकाकार है। लेकिन जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने जो एक चीज यहाँ पे इलेक्शन एक्ट की जो 217 के अंदर जो शिक है आर्टिकल 122 के तहत जिसमें उन्होंने शिक का नंबर 6 जो है सेक्शन 6 उसका इस्तेमाल किया और ऑर्डिनेंस जारी किया है ओपन बैलेटिंग के हवाले से
تو اس میں جو اوپن بیلٹنگ ہے اس کا طریقہ کار، اس کی جو ووٹنگ ہے، اس سے پارٹی کو بھی پتا لگے گا کہ ان کے کینڈیڈیٹ نے کس کو ووٹ کیا ہے. تو ویسے تو یہ بڑا ایک خوش آئند چیز ہے، اور اس میں کرپشن کو کنٹرول کرنا، روکنا، یہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم ہے، عمران خان صاحب نے بڑا بہترین ایک سٹیپ تو لیا ہے، لیکن امتحان میں ڈال دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی. اور ان کو پتا ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ اس کو تھرو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے وہ کیا جائے، تو اس کے لیے 2/3 آپ کو میجورٹی چاہیے امینڈمنٹ کے لیے، وہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس موجود نہیں ہے. اور جب اپوزیشن اس کو اپوز کر رہی ہے تو یہ ایکسپوز، جس طرح پرائم منسٹر کا کہنا کہ یہ ایکسپوز ہوں گے. اور دوسری طرف سارا بھار ڈال دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ وہ خود سے جو ہے اس کی ڈائریکشن دے. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے، اور آنے والے وقت میں یہ ایک ایسا سٹیپ لیا گیا ہے جس میں گورنمنٹ نے اپنا جو برڈن ہے وہ اپوزیشن کے اوپر اور سپریم کورٹ پہ ڈال دیا ہے. ساتھ ہی آپ نے یہ دیکھا ہے جو ویڈیو جس کا آپ نے ابھی پروگرام کے شروع میں ذکر جی ویڈیو لنک کا ذکر جو کیا گیا ہے، تو یہ بڑی اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو لوگ دکھے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بیسکلی زیادہ پی ٹی آئی کے اپنے ہیں، جس میں پرویز خٹک صاحب پہ اور جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے کیسر صاحب، ان کے اوپر پہ جو حرف آ رہا ہے. تو یہ بڑی ہو سکتا ہے کہ جس طرح ابھی آپ نے، ہم نے پچھلا بھی ایک پروگرام کیا تھا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو سی پی آئی انڈیکسز ظاہر کی، جس میں پاکستان کرپشن میں جو ہے اور ڈکلائن کر گیا، اور مطلب ایمانداری کے حوالے سے 124 پوزیشن میں ہے. تو جب آپ اس کو پھر اس ویڈیو کے ساتھ لنک اپ کرتے ہیں، اور پھر عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں 50 سے 70 کروڑ روپے جو ہے وہ ایک امیدوار کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے، خاص طور پہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے، جب ان کی اپنی گورنمنٹ ہے اور کرپشن لیول اس جگہ پر پہنچ چکا ہے. اس کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ اس وقت پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ادروائز سینٹ الیکشن کی کریڈیبلٹی سب کو پتا ہے، ماضی میں بھی خرید و فروخت کی جو منڈیاں لگتی رہی ہیں، اور آنے والے دنوں کے اندر بھی اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو پھر جو بیانیہ تھا، جو بیسکلی پی ٹی آئی جس کو لے کے چل رہی تھی کرپشن لیس کنٹری، اس کو ایک دھچکا لگے گا. اور آنے والے صورتحال بھی اس طرح ہو سکتی ہے. اور میں یہ جاننا چاہوں گا یہ سینٹ الیکشن میں ہی کیوں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مثلا اگر ہم دیکھا جائے بزنس کے لحاظ سے کہ یعنی یہ ایک ایسا بزنس ہے کہ جس میں آپ انویسٹ کریں تو آپ کو ڈبل ملتے ہیں یا ٹرپل ملتے ہیں، تو وہ جن کے لوگ پریفر کرتے ہیں وہ بزنس کرنے کی. کیا یہ سینٹ الیکشن بھی ایک بزنس ہے؟ دیکھیے، یہ پاکستان کا جو بدنصیب جو ہمارا جمہوری نظام ہے نا، یہ سارا کرپشن کے ساتھ ہی بھرا ہوا ہے. ایک عام پاکستانی، ایک عام شہری جو ہے وہ تو الیکشن پروسیس کے اندر شامل ہی نہیں ہو سکتا. یہ سوائے جگیردارانہ نظام کو سپورٹ کرنے کے اور کچھ نہیں ہے. ایک ایسا سسٹم ہے جمہوری، تو جس کو ہم کہتے ہیں، ہمارے میں ہم نظر دوڑائے تو بہت سی جمہوریت کے اور بھی نظام ہے، صارفی نظام ہے، پھر اس میں متناسب نمائندگی کا نظام ہے. اور جب ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں تو تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بالخصوص جیسے پاکستان جیسے کنٹریز ہیں، جب آپ کو ایک واضح پاپولر ووٹ نہیں ملتا اور آپ مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اپنی اتحادیوں کی بیس کے اوپر اپنی گورنمنٹ بناتے ہیں، تو پھر آپ کبھی بھی اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں آزاد نہیں ہوتے. آپ نے oblige کرنا ہوتا ہے اپنے اتحادیوں کو اور ان کی مرضی کے بغیر. اور یہی وجہ آپ نے دیکھا ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ مرکز میں جو اتحادی ہیں ان کی اپنی ریزرویشن ہے، ان کی اپنی سیاست ہے. پنجاب میں بھی جو ان کی گورنمنٹ ہے اتحادیوں کے سر کے اوپر ہے. لہٰذا ان کے حوالے جو البتہ کے پی کے میں ہوئے بہتر پوزیشن میں، وہاں یہ بہتر پرفارم بھی کر رہے ہیں. تو ان حالات میں یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، آپ کے 2 الیکشن ہوتے ہیں. ایک ڈائریکٹ الیکشن ہے جو نیشنل اسمبلی کا، ایک جو ہے آپ کا انڈائریکٹ الیکشن ہے جو کہ سینٹ کا الیکشن ہے، جس کے اندر آپ کے جیتے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ممبرز پارلیمنٹیرین ہیں، چاہے وہ پروونشل اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کو آپ کو ووٹ کرتے ہیں. جب وہ آپ کو ووٹ کرتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بیلٹ جو ہے، یہ بیلٹنگ ہونی ہے، یہ خفیہ ہے. لہٰذا اس ویڈیو نے تو ایک ہمارے اس سسٹم کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ آپ کو جو سینیٹرز ہیں وہ ایک ایسے پروسیس سے بنتے ہیں جس میں پیسہ انوالو ہے. عام بندہ تو بن نہیں سکتا. سیکنڈ، اس میں کچھ ایسے بھی آپ نے دیکھا پارٹی لیول سے ہی کام شروع ہوتا ہے. بہت سے سینیٹر ایسے آتے ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، سرمایہ دار ہوتے ہیں، اور ان کا کوئی پارٹی میں کوئی بڑا بہت بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، رول نہیں ہوتا، لیکن وہ پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ اس کو ان کی تعلقات کی بنیاد کے اوپر یا پیسے کی بنیاد پہ وہ آتے ہیں. پھر جب وہ آتے ہیں
تو پھر انہیں ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے. جو ووٹ ہوتا ہے جب نیچے پتا ہوتا ہے کہ ایم ایل ایز کو ایم پی ایس کو کہ یہ ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے تو اس سے وہ بینیفٹ دیتے ہیں. اگر وہ ان کو مینج کر لیتا ہے تو اس کو کروڑوں روپے خرچنے تو خرچتا ہے. تو پھر وہ اگر الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پتا ہے کہ میں کس طرح سے الیکٹ ہوں. لہٰذا جو چیئرمین یا ڈپٹی چیئرمین کا جب الیکشن آتا ہے خاص طور پر چیئرمین سینٹ کا تو اسے پتا ہے کہ میں نے اتنے کروڑ خرچ کے میں نے یہ سیٹ حاصل کی ہے تو پھر وہ چیئرمین شپ کے لیے ووٹ کرے گا. مجھے یہ اس موقع پر مجھے یہ بتائیں کہ عوام کو اویئرنیس کب آئے گی؟ یہ جو لوٹ مار کا جو سلسلہ شروع ہے اور کرپٹ سیاستدان جو ہیں ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں، عوام کب سمجھے گی؟ کیا عوام اپنے ہی کاموں کے سلسلے میں بکتے جائیں گے اور اسی طرح پھر جن کے سودے لگیں گے؟ ایک ایسے جگیردارانہ جمہوریت کے نظام میں سو کالڈ جمہوریت جو کہ در حقیقت جمہوریت ہے ہی نہیں. ہم تمام پارٹیز کے اندر دیکھ رہے ہیں جمہوریت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کتنی پارٹیز کس طرح سے الیکشن ان کے ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو ان کی ریزلٹس آپ کو پہلے پتا ہوتا ہے. پھر اگر پارٹی لیڈرشپ کے بعد اس کی اولاد ہی کو سمجھا جاتا ہے وراثت میں کہ وہ جو ہے وہ پارٹی کے اوپر حکمرانی کرے گا. تو جب آپ کی پارٹیز کے اوپر حکمرانی جو ہے وہ بادشاہی کے ایک نظام کے ساتھ آئے گی جس کو ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں تو وہ ڈیلیور جو ہے عوام کو نہیں کر سکتا. یہ ایسا نظام نہیں ہے جس میں سے آپ کا مڈل کلاس یا لوور کلاس سے کوئی لیڈرشپ اٹھ کر سامنے آئے. آپ کی جیب میں کروڑوں نہیں اب تو اربوں کی بات ہو رہی ہے لیڈرشپ کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسے نظام کا حصہ ہے جس کے اندر صرف اور صرف اشرافیہ کو یہ حق ہے. لہٰذا اگر ہم دنیا کے دوسرے سسٹمز کو اگر اسٹڈی کرتے ہیں، چاہے یورپین سسٹم تھا، یو کے اندر تھا، یو ایس اے کے اندر تھا، تو آپ نے وہاں پہ دیکھا یو کے اندر ایک بس ڈرائیور کا بیٹا جو ہے وہ میئر لنڈن بن سکتا ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سی اور ایسے جو آپ کی کاؤنٹیز تھی یا آپ کی اسٹیٹس ہیں یو ایس اے کے اندر جہاں پہ ایک عام انسان بھی جو ہے وہ اوپر آئے ہیں. تو آپ کو یہ بلیک میلنگ کے سسٹم سے نجات لینی پڑے گی اور اس کے لیے آپشنز موجود ہیں. آپ پریزیڈنشل سسٹم کو بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ووٹنگ کا جو اسی سسٹم کے اندر متناسب نظام ہے. ایک پارٹی فرض کیا 1 کروڑ ووٹ لکھتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، جو ہارنے والی پارٹی ہے اس کو بھی 80 لاکھ ووٹ ملے ہیں. تو کیا اگر 80 لاکھ ووٹ لینے والے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 80 لاکھ لوگوں کی ووٹر کی نمائندگی کر رہا ہے تو اس کو بھی اس میں اس کے متناسب نمائندگی اس کو ملے؟ تو انفارچونیٹلی اس سسٹم کو جمہوریت کے اندر رہتے ہوئے ریویو کرنے کی ضرورت ہے، گنجائش ہے. اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں ٹیک اپ ہو رہی ہے. جیسے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اوپن بیلٹنگ ہو تاکہ کرپشن کا یہ راستہ بند ہو، میرٹ پہ لوگ سامنے آئے، اچھے کینڈیڈیٹ سامنے آئے. تو سپریم کورٹ بھی اگر اس میں اچھا ڈیسیژن اگر سامنے آ جاتا ہے ایسا ہی جو کہ عوام کے اس ملک کی وسیع تر مفاد میں ہوگا تو یقیناً اس سے ایک بہتری کی جو ہے وہ ایک صورت سامنے آنے کی جو امید ہے. اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے بہتر فیصلے آئیں تاکہ جو کرسٹل سسٹم ہے جو ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے اس ملک کی جو ہے نظام میں وہ ہم بہتر طور پہ لا سکیں. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام فورم اور میرے ساتھ ہیں جناب کاشف مرزا، جناب سینئر انالسٹ اسلام آباد اپنا لاہور، معذرت چاہتا ہوں لاہور سے ویڈیو لنک میرے ساتھ موجود ہیں. اور سینٹ الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے اور آج اور کل کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے. اور ہم نے اس پروگرام میں جو گفتگو کر رہے ہیں اس سلسلے میں اگر آپ کے سوالات ہوں تو آپ سوالات بھیج سکتے ہیں. میری ٹیم مانیٹر کر رہی ہے تاکہ ہم آپ کے سوالات بھی شامل کر سکیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ ووٹنگ تو خفیہ ہی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور یہ اوپن ووٹنگ اور خفیہ ووٹنگ یہ جو بحث ہے یہ کس ڈگر جا رہی ہے؟ اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہ رہی ہیں؟ دیکھیں امپورٹنٹ تو یہ ہے نا کہ آپ کے جو الیکٹیبل جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس سے کرسٹل پروسیس سے سامنے آئے. اگر آپ کے جو ہے شفاف نظام کے تھرو وہ لوگ نہیں آئیں گے تو آبویسلی وہ مفادات کے تحت ہوں گے. جو مفاد کے تحت ہوں گے تو وہ یقینی طور پہ اپنی ہی پارٹی کے حوالے سے جو ہے ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ ڈفرنٹ ہوں گی کیونکہ ان کو پتا ہے وہ پیسے کے نظام کے ساتھ وہ آئے ہیں. آپ نے شاید عمران خان صاحب کا ایک اور بیان بھی یہ جو آج کا انہوں نے دیا کہ اگر یہ خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے تو اپوزیشن روئے گی اور پی ٹی آئی کو زیادہ جو ہے وہ سیٹیں ملیں گی. تو یہ بھی بڑی الارمنگ سی بات ہے. ایک طرف سے عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اوپن بیلٹنگ ہو تاکہ زیادہ جو ہے کرسٹل نظام ہو، تو دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ اگر یہ خفیہ ہوگی تو اپوزیشن روئے گی اور جو پی ٹی آئی کو زیادہ ووٹ سیٹیں ملیں گی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا جو پارٹی بیس ہے اس کے اوپر آپ کو سیٹیں ملنی ہے. جتنی آپ کے الیکٹو جو اس وقت کینڈیڈیٹ جیتے ہوئے ہیں، ایم ایل ایز ہیں، ایم پیز ہیں، ان کی ایک اسٹرینتھ ہے، اور آپ کو فرض کیا آپ کی اسٹرینتھ 5 سیٹوں کی ہے اور آپ کو 6 سیٹ ملتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ پھر کیا جو ہے یہ جائز ہے؟ یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ آپ ڈیزرو 6 سیٹوں کے مطابق کرتے ہیں. تو آپ کے 7 بندے یا 8 بندے کیسے سیٹ جو ہیں وہ جیت گئے ہیں؟ تو عمران خان صاحب کو جب بات کرنی ہے اپنے انصاف کے حوالے سے تو پھر ان کو اس بات کو بھی روکنا ہے کہ کوئی ایسا کرپشن کا ایلیمنٹ جو ان کی پارٹی کو فیور دے رہا ہے، فائدہ دے رہا ہے، اس کو بھی انہیں شن کرنا پڑے گا، رد کرنا پڑے گا. تو یہ اور یقیناً سپریم کورٹ پہ اس وقت امیدیں ہیں، لیکن ہمیں احتساب کا نظام جو ہے قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر خود سے یہ رائج کرنا ہے کہ ہر مرتبہ ان فیصلوں کے اوپر سپریم کورٹ سے جو ڈائریکشن نہ لی جائے. اور جو قومی اسمبلی اور سینٹ ہے یہ بہت مضبوط ایک پلیٹ فارم ہے آئین کے کو بہتر طور پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے، اور ایسے نظام کی بہتر ہے ان ہاؤس جو ہے اس کے ڈیسیژن اگر ہو جاتا تو ہمارے پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے ان کا امیج پوری دنیا میں زیادہ بہتر طور پہ مانا جاتا. پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کا امیج دنیا میں بہتر طور پر مانا جاتا اگر یہ ہو جاتا. تو ایک سوال شامل کرتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے نا فائز جسٹس عیسیٰ فائز کو وزیر اعظم کے متعلق جو کیسز سے سماعت سے روک دیا گیا ہے اس کے متعلق ایک دوست پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بھی اس کے اوپر روشنی ڈالنے کہ یہ کیا ماجرا ہے. دیکھیں یہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ایک بہت